अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़हमुल कुरान कोर्स क्लास 58 में आप सबको खुश आमदीद है। अहलन व सहलन मरहबा। आज का हमारा लेसन है सूरह अन-निसा आयत 61 से आयत 75 तक। कुरान करीम की पैरवी करने वाला हमेशा राह रास्त पर रहेगा। कैसे? दरअसल इस हदीस से हमें पता चलती है ये बात कि सही मुस्लिम की हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आगाह रहो कि मैं तुम्हारे दरमियान एक दो अहम चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, जिसमें से एक किताबुल्लाह है यानी कुरान करीम है, और दूसरा क्या है? सुन्नत है यानी हदीसें हैं। जो इन दोनों की पैरवी करेगा वो कभी गुमराह नहीं होगा। एक और हदीस मुस्तदरक हाकिम में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हारे दरमियान दो ऐसी चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, अगर तुम इन पर अमल करोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे। एक किताबुल्लाह और दूसरी मेरी सुन्नत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो भी इस कुरान करीम को पढ़ते हैं, समझते हैं, गौर फ़िक्र करते हैं, तो वो इंशाअल्लाह ताला कभी गुमराह नहीं होंगे। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला हम सबको कुरान और सुन्नत के रास्ते पे इस्तिकामत दे, साबित कदमी दे, और हम सब की मेहनतों को कबूल फरमाए, और हम सब के वालिदैन और हम सब के दर्जात की बुलंदी का बायस बन जाए। आमीन या रब्बल आलमीन। नहमदुहु व नुसल्लिहि अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैरि व बिका नस्तईन, अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यंफ़अुना व ज़िदना इल्मा। आमीन या रब्बल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेसन है आयत नंबर 61 सूरह निसा आयत 61 टू 75। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइज़ा क़ील लहुम तआलू इला मा अंज़लल्लाहु व इला रसूलि रअयतल मुनाफ़िक़ीना यसुद्दूना अन्का सुदूदा। उनसे जब भी कहा जाएगा कि अल्लाह के नाजिल करदा कलाम की और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आओ, तो आप देख लेंगे कि ये मुनाफिक आपसे मुंह फेर कर जाते रहते हैं। तो यहाँ से आयत नंबर 60 जब हम लोग ने पढ़ी थी ना, तो वहीं से उन मुनाफिकों का जिक्र शुरू हो गया था, जो असल में दिल से तो वो यहूद थे, मगर ज़ाहिरी तौर पर वो दिखावे के तौर पर ईमान ले आए थे, मुसलमान हो गए थे और अपने आप को मुसलमान जाहिर करते थे। और उनका क्या हाल था? उनका ये हाल था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी फैसला करते थे उनको तस्लीम नहीं करते थे। तो उनका ये हाल था कि जिस मामले में उनको उम्मीद होती थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके मसले में जो फैसला होगा, उनका कोई भी मामले में जो फैसला होगा, अगर उनके हक में होता था, तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत में चले जाते थे फैसला करवाने। और अगर उनको ये उम्मीद होती थी कि वाक़ई में हमारे ख़िलाफ़ जो है फैसला होगा बारगाह रिसालत में, यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में हमारे ख़िलाफ़ फैसला होगा, तो वो फैसले के लिए कहाँ चले जाते थे? यहूद के पास चले जाते थे। यानी बज़ाहिर तो मुसलमान थे और फैसले के लिए कहाँ जाते थे? यहूदियों के पास चले जाते थे। तो ऐसे यहूदियों के पास जब वो चले जाते थे, जिसमें यहाँ पे आयत में जो आयत नंबर 60 है ना, तो वहाँ पे तागूत कहा गया उनको। तो मुनाफिकीन की तरफ से ऐसे कई वाक़यात पेश आते भी रहे हैं। और तागूत का दरअसल यहाँ पे जो लफ्ज़ी जो माना था वो क्या था? निहायत ही सरकश। और ऐसी जो अदालतें हैं जो अल्लाह और रसूल के ख़िलाफ़ अपने जो है हुक्म दें, फ़ैसला करें, वो सारी अदालतें उसमें आ जाती हैं। तो ऐसे लोग सारे के सारे जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ वो जो फैसला करते थे ना, वो सब तागूत थे। तो ये दरअसल मुनाफिकीन की एक ज़बरदस्त ऐसी इनके में ख़राबी थी, सिफ़ात थी। बज़ाहिर तो वो मुसलमान थे और क्या ज़ाहिर करते थे कि फ़ैसले के लिए वो कहाँ जा रहे हैं? यहूदियों के पास जा रहे हैं। और उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ैसले समझ भी नहीं आते थे, यानी पसंद नहीं करते थे। तो इस आयत में भी यहाँ पे भी ऐसे ही लोगों के बारे में यहाँ आयत नाज़िल हुई है, जो अपना फ़ैसला अदालत में ले जाने की बजाय सरदारान यहूद के सरदार यानी कुरैश की तरफ लेके जाया करते थे। और इसका हुक्म क्या है? आम है। और इसमें तमाम लोग भी शामिल हैं, जो लोग कुरान और सुन्नत को छोड़कर अपने जो फ़ैसले हैं, उनको कहाँ करवाने जाते हैं? दूसरी दूसरी जगह लेके जाते हैं फ़ैसले। तो इसमें क्या करना है हमको? अल्लाह के और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
یعنی کہ قرآن اور سنت کے ذریعے سے ہمیں اس پر عمل کرنا ہے، جو ہمیں ہمارے گھر کے چاہے معاملات ہیں، ہماری زندگی کے جو بھی معاملات ہیں، ہمارے جو بھی معاملات ہیں، ہمیں ان کا فیصلہ کس سے کروانا ہے؟ قرآن و سنت سے۔ لیکن اکثر جو ہے جیسے وہ لوگ جو تھے، وہ لوگ کیا کرتے تھے منافقین، اپنے فیصلے جب فائدے کے لیے ہوتے تھے تو وہ غیر اللہ کی طرف چلے جاتے تھے، اللہ اور رسول کو چھوڑ کر کے جو یہود تھے یا مشرکین مکہ تھے ان کے پاس فیصلے کے لیے چلے جاتے تھے۔ جب پتہ ہوتا تھا کہ ان کو کہ فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا، تب وہ فیصلے کے لیے کہاں آتے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں آتے تھے۔ تو یہاں پہ اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ دراصل ہوا یہ تھا کہ ایک یہودی اور ایک منافق جو بظاہر کیا تھا؟ مسلمان تھا۔ اس کا جو معاملے میں کسی معاملے میں ان لوگوں کا جھگڑا ہو گیا، جو یہودی تھا وہ کیا تھا؟ وہ حق والا تھا، یعنی کہ وہ حق جانتا تھا۔ تو اس نے کہا کہ چلو اس معاملے میں جو فیصلہ ہے وہ چل کے تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے بارے میں فیصلہ کرا لیتے ہیں۔ لیکن اور یعنی جو یہودیوں کا یہ بھی ایمان تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ دراصل سچے ہیں اور وہ حق کا ہی ساتھ دیتے ہیں۔ مگر جو منافق تھا یعنی بظاہر مسلمان تھا، اس سے یہ کیا کیا؟ اس نے پیچھے رہ گیا اس معاملے سے، یعنی کہ وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ یہ فیصلہ لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جائے۔ تو اسے یہ بھی خطرہ بھی محسوس ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق کا ساتھ دیں گے اور فیصلہ میرے خلاف ہی ہو جائے گا، تو لہٰذا اس نے کیا کیا؟ ٹالا مٹول کرنا شروع کر دیا اور کہنے لگا کہ یہ مقدمہ تو تمہارے سردار کعب بن اشرف کے پاس لے کر ہم چلتے ہیں، جہاں اس منافق کو یہ امید تھی اور یہ مکر فریب اور رشوت لینے والا بھی تھا نا کعب بن اشرف، اور یہ جو ہو سکتا ہے رشوت لے کر کے کچھ میرے حق میں یہ فیصلہ بھی ہو جائے۔ تو مگر وہ جو یہودی تھا وہ یہ نہیں مانا اور کہنے لگا کہ نہیں، میں اپنے سردار کے کردار کا مجھے پتہ ہے، اور چونکہ جو منافق ہے نا وہ کھل کر اس کی منافق کا سامنے بھی نہیں آ سکتی تھی، تو مجبوراً وہ لوگ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی وہ لوگ چلے گئے، فیصلے کے لیے چلے گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں فریقوں کی یعنی کہ یہود کی اور منافق کی، یعنی کہ جو منافق یہ جو مسلمان تھا بظاہر اور یہود، دونوں کے حق میں جو ہے بات سنی اور فیصلہ دے دیا۔ تب اس منافق یعنی بظاہر جو مسلمان تھا تو کہنے لگا چلو اب یہ مقدمہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے کے چلتے ہیں اور ان کا بھی یہ فیصلہ دیکھ لیتے کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے اور ان کے نائب کی حیثیت سے مدینے میں جو تھے مقدمات کے فیصلے کرتے تھے، یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ان کے نائب تھے اور مدینے میں کیا ہے مقدمات کے فیصلے کیا کرتے تھے۔ تو منافق کا یہ خیال ہوئی، یہ سوچ ہوئی کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اسلامی حیمیت میں بہت بڑا ان کا رتبہ ہے، تو لہٰذا وہ میرے حق میں شاید کچھ فیصلہ کر دیں گے۔ تو چنانچہ وہ جو یہود تھا اور منافق دونوں جنے جو ہے وہ دونوں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے یہاں جا کر اس مقدمے کا انہوں نے فیصلہ کروانا چاہا۔ پھر اپنے انہوں نے بیان دے دیے۔ یہودی نے اپنا بیان دینے کے بعد یہ بھی کہہ دیا کہ ہم تو یہ مقدمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی لے کر گئے تھے اور انہوں نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا، یعنی یہود نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فیصلہ ہے میرے حق میں دے بھی دیا ہے۔ تو یہ سنتے ہی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جو ہے اندر چلے گئے اور تلوار نکال کر لائے اور آتے ہی ساتھ ہی انہوں نے اس منافق کا سر قلم کر دیا اور فرمایا جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرے گا اس کے لیے میرے پاس یہی فیصلہ ہے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ دراصل کیا تھے؟ بہت زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے، تو آپ دیکھیں اس وقت جو سب سے جو بلند اور اعلیٰ جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے نا۔ تو اس طریقے سے جو ہے جو انہوں نے فیصلہ کیا وہ ایک طرح سے صحیح بھی تھا، لیکن اس کے بعد وہ کیا ہوا؟ بہت زیادہ پروپیگنڈا ہوا اور اس کے بارے میں ہم لوگ آگے کی آیتوں میں دیکھتے ہیں۔ تو اس طریقے سے جب منافقی نے یعنی کہ بظاہر مسلمان تھا نا، اس نے جب وہ بات نہیں مانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو وہ کہاں لے کے گئے فیصلہ؟ عمر رضی اللہ عنہ کے پاس۔ اور جب ان کو یہ پتہ چلا کہ اس کا جو فیصلہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر چکے ہیں اور یہ دوسرا ہی کچھ فیصلہ اپنے حق میں چاہتا ہے یا یہ چاہتا ہے کہ ہم ایسا فیصلہ کر دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو جائے نا، اس وجہ سے اس غصے کی وجہ سے عمر رضی اللہ عنہ نے اس شخص کو ختم کر دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کر چکے ہیں نا، تو اس کے بعد تو کسی فیصلے کی ضرورت ہو ہی نہیں سکتی، یعنی جب اللہ کے رسول نے فیصلہ کر دیا اس کے بعد کسی کا فیصلہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اور وہ دراصل منافق کیا تھا؟ وہ یہ چاہتا تھا کہ یہ جو فیصلہ ہے کسی طرح بس میرے حق میں ہو جائے، اس کے لیے وہ کسی بھی حد سے گزر جانا چاہتا تھا۔ آیت 62۔ پھر کیا بات ہے کہ جب ان
उन पर उनके करतूतों के बायस कोई मुसीबत आ पड़ती है तो फिर ये आपके पास आकर अल्लाह ताला की कस्में खाते हैं कि हमारा तो इरादा तो सिर्फ भलाई का और मेल मिलाप का ही था। तो मुनाफिक के जब कत्ल हुआ ना उसके बाद जब उनके वारिस थे तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से क़िसास का मुकदमा करवा दिया गया। और मुकदमा की बुनियाद क्या बनाई कि हमारा इरादा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले के खिलाफ सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से फैसला लेना हरगिज़ नहीं था, बल्कि हमारा इरादा तो ये था कि सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु दोनों जो फरीक़ैन के दरमियान क्या करे, सुलह और समझौता करा दे। और अपने इस बयान पर उन्होंने अल्लाह की खूब कस्में खाने लगे। इस तरह से उन्होंने कस्में खा-खा के कहा कि हमारा तो इरादा कुछ और था। अब जब मुसीबतें उनके ऊपर आ पड़ी तो बार-बार कस्में खा-खा के कहने लगे हमारा तो इरादा तो सिर्फ भलाई का था। आयत 63। यही वो लोग हैं कि उनके दिलों का भेद अल्लाह ताला पर खूब रोशन है। आप उनसे चश्मपोशी कीजिए, उन्हें नसीहत करते रहिए और उन्हें वो बात कहिए जो उनके दिलों में घर करने वाली है। तो यहाँ अल्लाह ताला ने मुनाफिक के जो वारिस थे ना, उसकी चाल से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर कर दिया है। इस तरह कि अल्लाह ताला ने क़िसास के मुकदमे को ये आयत नाज़िल फरमाई, ये आयत नाज़िल फरमाकर ख़ारिज कर दिया कि जो लोग अपनी माली या जानी मुकदमात में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिल और जान से हुक्म के तस्लीम नहीं करते, यानी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिल और जान से हुक्म से तस्लीम नहीं करते, वो दरअसल क्या है, हकीकत में मोमिन हो ही नहीं सकते। लिहाजा उन पर क़िसास का सवाल ही नहीं पैदा होता। जब वो मोमिन ही नहीं है, जब वो हकीकत में तो वो क्या था, वो यहूद था। वो बज़ाहिर ज़ाहिर तौर पे फ़ायदों के लिए वो ईमान ले आया। और उन लोगों की क्या मुनाफ़िक की आदत होती है, उनको सिर्फ़ और सिर्फ़ दुनिया चाहिए होती है। उनको आखिरत पे यकीन नहीं था ना, जभी तो ईमान भी क्या था, ज़ाहिरी तौर पे था, अंदरूनी तौर पे नहीं था ईमान। तो जब वो हकीकत में मोमिन नहीं था तो ऐसे लोगों को फिर किसास होता ही नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ऐसे लोगों के बारे में ये आयत नाज़िल फरमाई, जब वो मोमिन ही नहीं है तो फिर किसास किस चीज़ का, जो किसास में उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की जान दे दी जाए। आयत 64। वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला लियुतअ बिइज़निल्लाह वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूलु लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। हमने हर रसूल को सिर्फ इसलिए भेजा कि अल्लाह ताला के हुक्म से उसकी फरमाबरदारी की जाए। और अगर ये लोग जब उन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया था तो तेरे पास आ जाते और अल्लाह से इस्तगफार करते और रसूल भी उनके लिए इस्तगफार करते, तो यकीनन ये लोग अल्लाह को माफ़ करने वाला और मेहरबान पाते। मग़फ़िरत के लिए बारगाह इलाही में तौबा और इस्तिग़फ़ार ज़रूरी है और काफ़ी है। लेकिन यहाँ उनको ये कहा गया कि ए पैगंबर, कि अगर वो तेरे पास आते और वो अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करते तो वो क्या है, अल्लाह को मेहरबान पाते और तुम भी उनके लिए मग़फ़िरत करते। इसलिए कि जो कि उन्होंने क्या किया, झगड़ों का जो फ़ैसला है इसके लिए दूसरे की तरफ रुजू करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तिग़फ़ाफ़ किया, यानी कि उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की तरफ गए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ दिया। इसीलिए इस पे उनको क्या करना चाहिए था, उनको इस्तग़फ़ार करते, लेकिन उन्होंने ना इस्तग़फ़ार किया, ना उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हुआ, लेकिन उन्होंने क्या किया, झूठी कस्में खाई और ये मुज़ाहरा किया कि वो सच्चे मुसलमान हैं, सच्चे ईमान वाले, लेकिन दरअसल वो क्या थे, हकीकत में तो वो मुसलमान थे ही नहीं। आयत 65। तो कसम है तेरे परवरदिगार की, ये मोमिन नहीं हो सकते जब तक कि तमाम आपस के इख्तिलाफ में आपको हाकिम ना मान ले। फिर जो फैसला आप उनमें कर दे उनसे आपके दिल में किसी तरह की तंगी और नाखुशी ना पाए, आप और फर्माबरदारी के साथ कबूल कर ले। तो यहाँ ये पिछली तमाम आयत का यहाँ पे निचोड़ है, जिसमें एक मुस्तकिल कानून दे दिया गया है जो सिर्फ मुकदमा के मुनाफिक के लिए ही नहीं है, बल्कि सारे के सारे उम्मत के लिए भी है और क़यामत तक के लिए ये है। और वो ये है कि जो मुसलमान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद, हुक्म या फैसले को बदल व जान कबूल कर लेने और उसके आगे सर तस्लीम खम कर देने पर आमादा नहीं होता है, वो सिरे से मुसलमान हो ही नहीं सकता। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात, अहकामात और फ़ैसले सब कुछ कुतुब और अहादीस में मज़कूर हो चुके हैं। अब जो शख्स इनके मुकाबले में किसी और शख्स या किसी और आलिम या पीर फ़कीर या इमाम के कौल को तरजीह देगा, तो वो भी क्या है, इस हुक्म में वो दाखिल हो जाएगा।
یہ آیت بھی امت کے تمام اختلافات اور جھگڑوں کا فیصلہ کرنے میں ہماری رہنمائی اور کسوٹی ہے۔ اس آیت سے یہ نتیجہ بھی نکلتا ہے کہ قرآن اور سنت کی موجودگی میں قیاس کرنا کیا ہے، حرام ہے۔ اس مضمون کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں بیان فرمایا کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی خواہشات کو اس چیز کی تابع نہ بنا دے جو میں لے کر آیا ہوں، یعنی کہ قرآن اور سنت۔ قرآن اور سنت کی تابع ہماری خواہشات ہونی چاہیے۔ دراصل اس آیت کی شان نزول کیا تھی؟ سیدنا عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جو میرے باپ ہے نا، اور وہ ایک انصاری میں ہرہ میں ایک واقعے میں، یعنی کہ ایک پانی کی جو نالی تھی نا، ہرہ میں ایک پانی کی نالی، یعنی کہ ان کا ایک کھیت وغیرہ جو کچھ بھی رہا ہوگا، تو پانی کی نالی کے معاملے میں جھگڑا ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر رضی اللہ عنہ کو کہا کہ اپنے درختوں کو پانی پلا لو، اسے اپنے ہمسایہ کے باغ میں جانے دو۔ یہ سن کر وہ انصاری کہنے لگا کیوں نہیں، آخر زبیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کا بیٹا جو ہے، یعنی اس نے یہ اس طرح سے الزام لگا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ اس لیے اس کے حق میں کیا ہے، زبیر رضی اللہ عنہ کے حق میں، کیونکہ وہ ان کے کیا تھے، پھوپھیزاد بھائی تھے۔ تو اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کا جو رنگ تھا وہ کیا ہو گیا، تبدیل ہو گیا، سرخ ہو گیا۔ اتنا زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غم پہنچا، تکلیف پہنچی، غصہ بھی آیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر سے کہا اپنے کھیت کو پانی پلاؤ، اور جب تک پانی منڈیروں تک پہنچ نہ جائے اس کے لیے پانی نہ چھوڑنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پورا کا پورا فیصلہ زبیر رضی اللہ عنہ کے حق میں کر دیا، کیونکہ وہ انصاری جو تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر راضی نہیں تھا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب بھی کوئی فیصلہ کیا جائے تو اس کو کیا کرنا ہے، اس کو تسلیم کر لینا ہے، ایکسیپٹ کر لینا ہے۔ یہاں ان آیات اور ان واقعات سے یہ سبق ملتی ہے ہم سب کو کہ جن لوگوں نے جو ہے رسول کی بات نہیں مانی، ان کے فیصلے کو نہیں مانا، تو پھر کیا ہو گیا، وہ ان کے لیے آگے جو بھی ان کے لیے معاملات ہوئے وہ گھاٹے کے ہوئے۔ تو دراصل یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو شریعت ہے ہماری، جو ہم اکثر لوگ جانتے ہیں کہ شریعت ہے کیا نا، تو شریعت دراصل کیا ہے، شریعت یا اسلامک قانون، وہ دراصل کیا ہے، وہ قرآن اور سنت سے بنا ہے۔ شریعت یا اسلامک قانون اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ کسی انسانوں نے نہیں بنائے ہیں۔ یہ دراصل کس نے بنائے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ نے بنائے ہیں۔ اور دنیا کی جو قانون ہے، جو انڈین لا ہے یا کوئی بھی لا ہے، وہ سب کس نے بنائے ہیں، یہ سب دنیا والوں نے بنائے ہیں۔ اب اگر کسی مسئلے میں، شادی کے مسئلہ یا ڈیورس کا مسئلہ یا کوئی بھی مسئلے میں، جب انسان جو ہے، اب دیکھیں کہ جب فائدہ لینا ہوتا ہے، جب لڑکی کو اپنے حصہ لینا ہوتا ہے نا، تو پھر وہ کیا کہتا ہے کہ دیکھو اسلام میں، شریعت میں دیکھو حصہ بھی دیا گیا، پراپرٹی میں ہمارا وراثت میں بھی حق ہے، اور ٹھیک ہے ہمیں مہر بھی دینا چاہیے، جبکہ انڈین لا میں تو ایسا کوئی مہر وغیرہ وہ لوگ نہیں دیتے ہیں نا۔ جب مہر لینے کی بات ہوتی ہے تو خواتین کیا کرتی ہیں، دکھا دیتی ہیں، دیکھیے بھائی شریعت میں تو مہر ہے، اور مہر تو انسان بڑھ چڑھ کے لیتا ہے، 1,00,000 2,00,000 5,00,000 کی اب تو جانے لگی ہے ویلیو۔ تو پھر اسلام اور شریعت کو لوگ فالو کرتے ہیں۔ لیکن جب خدا نہ خواستہ کوئی اللہ نہ کرے کوئی ایسی بات ہوتی ہے کہ جب طلاق وغیرہ ہوتی ہے یا کوئی ایسا مسئلہ مسائل ہو جاتا ہے، تب پھر کیا کرتے ہیں لوگ، اسلامک قانون کو پیچھے کرتے ہوئے، پیچھے ڈالتے ہوئے وہ لوگ کدھر کس کی طرف جاتے ہیں، انڈین لا کی طرف نا، کہ تمام طرح کے جو ہے نا ڈاوری کیس لگاتے ہیں، دہیز کا بھی کیس لگا دیتے ہیں، تمام طرح کے چھوٹے چھوٹے کیس پھنسا کر کے اپوزیشن یعنی پارٹیز پہ جھوٹے الزام لگا کر کے ان کو ڈرا دھمکا کر کے جھوٹی سزا میں پھنسا بھی دیا جاتا ہے اکثر، ہے نا۔ تو یہاں پہ بتا دیا گیا ہے جس نے بھی قرآن و سنت کو چھوڑ کر کے اس طریقے سے جو ہے انسان جو انڈیا کے جو قانون ہے یا جو بھی قانون کی طرف جو بھی کوئی جائے گا، یا کوئی بھی اس کے یہاں جو حاکم بادشاہ ہے نا، جو قرآن و سنت کو چھوڑ کر کسی حکومت کی طرف جائے گا، اس کی فیصلے کی طرف جائے گا، تو ان سب کے لیے کیا ہے، دراصل زبردست خسارہ ہے۔ آیت 65۔ اور اگر ہم ان پر یہ فرض کر دیتے کہ اپنی جانوں کو قتل کر ڈالو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ، تو اسے ان میں سے بہت ہی کم لوگ بجا لاتے، اور اگر یہ وہی کرے جس کی انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو یقیناً یہی ان کے لیے بہتر ہوتا اور بہت زیادہ مضبوطی والا ہوتا۔ تو یعنی ایسے منافقین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو قبول کرنے پر آمادہ نہیں،
अगर हम किसी बिना पर उन पर कत्ल वाजिब कर देते, जैसा कि बछड़ा पूजने वालों पर जो है ना उनके ऊपर कत्ल वाजिब किया गया था ना, तो फिर क्या हुआ था उनका? अल्लाह सुब्हान तआला ने कहा था ना कि जिन्होंने बछड़े की इबादत की क्या करो, अब इनको कत्ल करो, आपस में कत्ल करो। जिन जिन लोगों ने ना बनी इसराइल में से जिन जिन लोगों ने बछड़े की इबादत की थी, बछड़े को अपना माबूद बनाया था, तो उनकी तौबा किस तरह कबूल की गई कि अपने ही आप को कत्ल करो, यानी कि अपने बाप, भाई, बेटे, सबको कत्ल कर डालो। तो उनकी तौबा इस तरह से कबूल की गई। आयत 67, वही ज़ला आतैनाहुम मिन लदुन्ना अजरन अज़ीमा, और तब तो उन्हें हम अपने पास से बड़ा सवाब देते। आयत 68, वला हदैनाहुम सिरातम मुस्तकीमा, और यकीनन उन्हें राह रास्त दिखा देते, और उन्हें और यकीनन उन्हें राह रास्त दिखा दे। आयत 69, वमन युति अल्लाह वर रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा, और जो भी अल्लाह ताला की और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी करे, वो उन लोगों के साथ होगा जिन पर अल्लाह ताला ने इनाम किया है, जैसे नबी और सिद्दीक और शुहदा और नेक लोग, ये बेहतरीन रफ़ीक हैं। अल्लाह की और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इत्तिबा है ना, उसकी सिला यहाँ पे बताया जा रहा है। अल्लाह और रसूल की इताअत का सिला यहाँ बताया जा रहा है। इसलिए हदीस में भी आता है, अलमरउ मअ मन अहब्बा, यानी जो आदमी है ना, जिससे मोहब्बत करता है वो उन्हीं के साथ होगा आखिरत में। आदमी उन्हीं के साथ होगा जिनसे उसको मोहब्बत होगी। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हु अजमईन को जितनी खुशी इस फरमान से, इस फरमाने रसूल को सुनकर हुई, इतनी खुशी कभी भी नहीं हुई, क्योंकि वो जन्नत में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिफ़ाक़त पसंद करते थे, यानी कि उनका साथ पसंद करते थे। इसकी शान नुज़ूल की रवायत में बताया गया है कि बाज़ सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये अर्ज़ किया, ए अल्लाह ताला, कि अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत में आला मुकाम अता फरमा देगा, और हमें तो इससे बिल्कुल ना फरतर मुकाम ही मिलेगा, और यूं हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सोहबत और रफ़ाकत और दीदार से महरूम हो जाएंगे जो हमें दुनिया में हासिल है। तो चुनाचे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये आयत नाजिल फरमाकर उनको तसल्ली अता फरमाई कि जो दुनिया में जिस चीज़ से मोहब्बत करता है, आखिरत में अल्लाह ताला उसको उसी के साथ कर देंगे। तो सहाबा दरअसल किससे मोहब्बत करते थे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। अल्लाह से और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। तो अल्लाह ताला उनको आखिरत में उन्हीं के साथ कर देंगे। इस आयत में 4 किस्म के लोगों का भी ज़िक्र किया गया है, जो फ़ज़ीलत और दर्जे के लिहाज से बुलंद मकाम पर रखे गए हैं, यानी कि बुलंद मकाम तर हैं। पहला है अंबिया। इसमें शक व शुबा की कोई गुंजाइश नहीं है कि नबी ही अपनी उम्मत का अफजल तरीन फर्द होता है, जिसे अल्लाह ताला नबूवत के लिए चुन लेता है। दूसरा सिद्दीक है। सिद्दीक से मुराद ऐसा शख्स जो अपने हर मामले में रास्तबाज हो, हक का साथ देने वाला हो, हमेशा सच बोलने वाला हो, और हक की फौरन गवाही देने वाला हो, और बातिल के खिलाफ डट जाने वाला हो। तीसरा शहीद। शहीद का बुनियादी माना क्या है? गवाह है। और अल्लाह ताला की राह में जान देने वाले को शहीद इसलिए कहते हैं कि वो अपने ईमान की सदाकत, सच्चाई पर अपनी ज़िंदगी के पूरे तर्ज अमल से शहादत देता है, हत्ता कि अपनी जान देकर ये साबित कर देता है कि वो जिस चीज़ पर ईमान लाया था ना, वो वाकई में दुरुस्त है, उसको दुरुस्त समझता भी था। चौथा है सौले। सौले से मुराद ऐसा सर नेक शख्स आदमी जिसके हर अमल, हर हरकत से उसकी नेकी जाहिर होती है, और अपनी पूरी ज़िंदगी में वो नेक रवैया रखता हो। तो यहाँ पे जो अनअमल्लाहु अलैहिम जो अल्फाज है, इसमें जो 4 लोग हैं वो नबी है पहला, फिर सिद्दीकीन है, और शुहदा है, वो सालिहीन। वो जो जिनको अल्लाह ने इनाम दिया, इनाम याफ्ता लोग हैं, जो सूरे फातिहा में भी हमने पढ़ा ना, अनअमत अलैहिम, जिन पर अल्लाह ने इनाम किया है, वो 4 लोग हैं। और वो 4 लोग कौन हैं? पहला नबी, दूसरा सिद्दीकीन, तीसरा शुहदा, चौथा सालिहीन। ये क्या है? अल्लाह ताला ने इन पर इनाम याफ्ता किया है, इनाम याफ्ता लोग हैं। तो नबी तो हम और आप नहीं हो सकते ना, नबी तो नबूवत का सिलसिला अब तो ख़त्म हो चुका है। तो हम लोग अगर जो बन सकते हैं वो दरअसल क्या है? हम सिद्दीक बन सकते हैं, हम शहदा भी बन सकते हैं, और हम सालिहीन की कैटेगरी में भी
آ سکتے ہیں۔ تو 3 کیٹیگری کا راستہ ابھی بھی کھلا ہے۔ تو صدیقین اور صالحین کا تو کنفرمیشن کے ساتھ کھلا ہے، یعنی ایک انسان ساری زندگی سچ بولتا رہے، سچ بولتا رہے اور سچ بولتے بولتے وہ اس دنیا سے چلا جائے، تو وہ کیا ہے؟ صدیقین، یعنی کہ سچ بولنے والا ہمیشہ۔ ایک شخص، حدیث میں آتا ہے، ایک شخص جو ہے صرف اور صرف سچ بولتا رہتا ہے، سچ بولتے بولتے یہاں تک کہ اس کا نام جو فرشتے ہیں صدیقین میں لکھ دیتے ہیں اور پھر وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، اس لیے اس کو صدیقین کہا جاتا ہے۔ تو اپنے جائزہ لیں کہ کیا واقعی میں ہم سچ بولنے والے ہیں؟ کیا ہم واقعی میں بچوں سے، بڑوں سے، فون پہ، موبائلز پہ، شوہر سے، ہسبینڈ سے، خالہ سے، ماموں سے، نانی سے بات میں جھوٹ بولنے والے تو نہیں ہیں؟ کوئی جھوٹے بہانے بنانے والے تو نہیں ہیں؟ کیونکہ دراصل جب ایک مسلمان کوئی جھوٹ بولتا ہے نا، تو جھوٹ بولنے والے کے منہ سے ایسی زیادہ بدبو اسمیل آتی ہے کہ فرشتے اس کے بدبو سے دور بھاگ جاتے ہیں۔ جب بھی انسان جھوٹ بولتا ہے تو اتنی زیادہ گند اڑتی ہے اس کے پاس سے، ہے نا؟ تو ہمیشہ سچ بولیں، چاہے کیسے بھی حالات ہو، کیسے بھی معاملات ہوں، حکمت کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ سچ بولنے سیکھیں، سچ بولتے بولتے تاکہ ہمارا نام صدیقین میں لکھ دیا جائے۔ پھر صالحین ہے، صالحین یعنی عمل الصالحات، وہ جو نیک اعمال کرنے والے ہیں، ایمان لائے اور نیک اعمال کرنے والے ہیں، اچھے اچھے کام کریں، ہر نیکی کے کام میں سبقت کریں، اور کیا کریں؟ زندگی بھر اچھے کاموں کے لیے لوگوں کو ترغیب بھی کریں، خود عمل کریں، پھر دوسروں کو بھی عمل کرنے کی ترغیب دیں۔ تو پھر کیا ہوگا؟ انشاءاللہ صالحین میں بھی انشاءاللہ ہم سب آ سکتے ہیں۔ پھر شہداء، شہادت کا بھی درجہ کیسے ہم پا سکتے ہیں؟ اب وہ جنگوں کا تو دور ختم ہو چکا ہے، لیکن اب اگر کیا ہے، اگر ہم دین کا علم حاصل کریں اور پھیلائیں اور لوگوں تک بات پہنچائیں نا، تبلیغ کا کام کریں، تو کیا ہے انشاءاللہ تعالی ہم ہو سکتا ہے کہ ہم بھی اسی کیٹیگری میں آ جائیں۔ یہ تو یہاں پہ جو 3 کیٹیگری ہیں، اس میں ہم سب بھی شامل ہو سکتے ہیں اور ہم سب بھی انشاءاللہ انعام یافتہ لوگوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان انعام یافتہ لوگوں میں شامل فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کو اس کے مرض میں اختیار دیا جاتا ہے کہ چاہے تو وہ دنیا میں رہے اور چاہے تو وہ آخرت کو پسند کرے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مرض الموت میں سخت دھچکا لگا تو میں نے سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، ما الذین انعم اللہ علیہم، تو میں سمجھ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار ملا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر آخرت کو پسند کر لیا ہے۔ یہ بخاری کی حدیث تھی۔ آیت 70، ذالک فضل من اللہ وکفی باللہ علیما، یہ فضل ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور کافی ہے اللہ تعالیٰ جانے والا ہے۔ تو جو بھی اس کیٹیگری میں جو شامل ہوا، جو صحابہ تھے، ان کو جو بھی رفاقت ملے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخرت میں، تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سب اللہ کا فضل ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کیا ہے؟ جیسے سمندر میں آپ نے دیکھا ہوگا ٹھہاکے مارتا نا، لہریں جو ہے جوش مارتی ہیں، ویسے ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر وقت جوش مارتی رہتی ہے، ٹھہاکے مارتی رہتی ہے۔ تو اللہ سے بڑھ کر کوئی رحم کرنے والا نہیں ہے۔ آپ سوچیں، جو شخص اللہ سے محبت کرے اور پھر رسول سے محبت کرے، وہ کہاں ہوگا نا؟ آخرت میں اس کا مقام کہاں ہوگا نا؟ تو واقعی میں پھر وہ بھی اللہ کے قریب ہوگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوگا۔ تو جب اس کو کسی کو، یہ شخص کو ہے آخرت میں یہ اس کا انعام مل جائے گا، تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ انعام، یہ جو ہے بلند درجات، یہ رفاقت، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب کچھ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی توفیق سے ہوا۔ آیت 71، یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، اے مسلمانوں اپنے بچاؤ کا سامان لے لو، پھر گرو گرو بن کر کوچ کرا کرو یا سب کے سب اکٹھے ہو کر نکلا کرو۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک نصیحت دی ہے کہ وہ جب نکلے تو وہ کیسے نکلے۔ دراصل اس کے پیچھے ایک پس منظر ہے کہ یہ آیت اس دور میں نازل ہوئی جب مسلمان میدان احد میں ایک دفعہ شکست سے دوچار ہو چکے تھے، اور اب ابو سفیان نے واپسی کے وقت اپنے خطبے میں اپنی کامیابی کا اعلان بھی کیا تھا، جس کا اثر یہ ہوا کہ یہودیوں اور منافقوں اور مدینے کے ارد گرد پھیلے ہوئے جو بھی قبائل تھے نا، وہ ان کے جو حوصلے تھے وہ بڑھ گئے اور اسلام دشمنی میں اپنی کوششیں ان کی تیز کر دی گئیں۔ بعض اوقات ایسی خبریں بھی آتی تھی کہ اب فلاں قبیلہ جنگ کی تیاری کر رہا ہے اور اب فلاں قبیلہ مسلمانوں سے چڑھائی کرنے کے لیے تیار ہے، مدینے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس دور میں مسلمانوں سے پے در پے آزاریاں بھی کی گئی تھیں اور ان کے جو
مبلغین کو ہے نا دھوکہ دے کر دعوت دی جاتی تھی اور ان کو قتل کر دیا جاتا تھا، اور مدینہ کی حدود سے باہر مسلمانوں کا جان اور مال محفوظ نہ رہا، اور مدینہ ہر وقت خوف اور اس کے خوف کے سائے میں چلنے لگا، یعنی کہ ان کے اوپر، مدینہ والوں کے اوپر ہمیشہ خوف اور خطرہ منڈرانے لگا۔ تو ان حالات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ ہدایت دی، ایک نصیحت دی کہ اب کیا کرنا ہے تم لوگوں کو، اب ہر وقت تم لوگ کو محتاط رہنا ہے، چاق چوبند سے رہنا ہے، اپنے ہتھیار اپنے پاس رکھ کے چلا کرو، نہتے مت چلا کرو، اور کیا کرا کرو، تم لوگ زیادہ تر تو گروپ میں نکلا کرو، اکیلے ہو تو ہتھیاروں کے ساتھ نکلو، نہتے مت نکلو، اور زیادہ تر کیا کرو، اگر نکلو تو پھر نکلو تو گروپ میں نکلو، جتھے میں نکلو، اکیلے مت نکلو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ نصیحت فرمائی۔ آیت 72، اور یقیناً تم میں سے بعض وہ بھی ہیں جو پس و پیش کرتے ہیں کہ پھر اگر تمہیں کوئی نقصان ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر تو بڑا فضل کیا ہے کہ میں ان کے ساتھ موجود نہ تھا۔ تو یہاں پر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہاں جو بات کی جا رہی ہے وہ دراصل کیا ہے، مسلمانوں کی بات کی جا رہی ہے۔ مسلمان دراصل کیا تھے، جو منافقین کی بات کی جا رہی ہے، جو بظاہر مسلمان تھے لیکن وہ دراصل کیا تھے، منافقین تھے۔ اور وہ یہاں پہ جو کہا گیا ہے پس و پیش کا مطلب ہے وہ جہاد سے گریز کرتے تھے، جہاد سے پیچھے رہ جاتے تھے، جہاد سے منہ موڑ لیتے تھے، جہاد میں شامل ہی نہیں ہوتے تھے۔ تو یہاں اس آیت میں منافقینوں کا ذکر ہے جو بظاہر مسلمان تھے لیکن وہ واقعی میں مسلمان نہیں تھے، اندر سے وہ مسلمان نہیں تھے۔ جب جہاد کا باری آتی تھی، جب جنگ کی باری آتی تھی، جب قربانی کی بات آتی تھی، وہ پیچھے ہٹ جاتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم تو یہیں ٹھیک ہیں، ہم جو ہے نا ہمیں فلاں تھوڑا سا کام آ گیا ہے تو ہمیں وہاں جانا امپورٹنٹ ہے، ہم تو گھر پہ رہنے والے ہیں، ہمارا کھیت باغ کھڑے، ہمیں فصلیں کاٹنی ہے، ہمارے بیوی بچے اکیلے، ہمیں تو ان کو دیکھنا ہے۔ لیکن جب جو ہے مسلمانوں کو کوئی نقصان پہنچتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ دیکھو اچھا ہوا نا ہم نہیں گئے اس میں، اللہ کا بڑا فضل ہوا کہ ہم نہیں گئے جنگ میں، ورنہ ہمارے ساتھ بھی کیا ہوتا، ہمارے بھی چوٹیں لگتی، ہمارے بھی تکلیف پہنچتی، ہم بھی جو ہے زخمی ہو جاتے۔ آیت 73، اور اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کا کوئی فضل مل جاتا تو اس طرح کہ گویا تم میں ان میں دوستی تھی ہی نہیں، کہتے ہیں کہ کاش میں بھی ان کے ہمراہ ہوتا تو بڑی کامیابی کو پہنچتا۔ یعنی ان منافقین کو جب جو ہے مسلمانوں کو وہ یہ دیکھتے تھے کہ واقعی میں مسلمان تو جب یہ جنگ میں گئے ہیں تو ان کو تو بڑا فائدہ پہنچ گیا ہے، ان کو تو بڑا مال غنیمت ہاتھ لگا ہے، ان کو تو بڑے فتوحات ملے ہیں، ان کو تو بہت زیادہ فائدہ ہی فائدہ پہنچا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ کاش ہم بھی جو ہے نا ان کے ساتھی ہوتے، کاش ہم بھی ان کے دوست ہوتے، کاش ہم بھی ان کے ساتھ جنگ میں چلے گئے ہوتے تو ہمارے ہاتھ میں بھی آج کو یہ سب چیزیں لگی ہوتی، تب ان کو یہ حسرت ہوتی ہے، تب ان کو یہ جو ہے نا پچھتاوا ہوتا ہے کہ کاش ہم بھی چلے جاتے، یعنی مال غنیمت، اور جو ہے مال غنیمت میں جو حصے ہیں اس کو حاصل کرنے کے لیے اور اس میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے ان کا یہ ہوتا تھا کہ واقعی میں ہم بھی اس جنگ میں چلے جاتے۔ تو جو دنیا پرست لوگ ہوتے ہیں نا، ان کا بھی مقصد دراصل اسی طریقے کا ہوتا ہے، جب اسلام میں قربانی دینے کا موقع ہوتا ہے تب دنیا پرست لوگ بھاگ جاتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ منافقین کیا ہے، منافقین ہر دور میں ہوگا، آج بھی ہو سکتا ہے، اس دور میں بھی تھا، اور وہ کسی دور میں بھی ہو سکتا ہے۔ ایسا وہ شخص جس کو جب اسلام کی قربانی دینی ہوتی ہے، اپنی اسلام کی خاطر اپنی جان مال اور اپنے وقت اور اپنے مال کی اور اپنے بچوں کی اور اپنے کوئی بھی چیز کی جو بھی اس کو ضرورت ہوتی ہے اس وقت اسلام میں، تو جب اس کو قربانی دینے کا موقع آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، ہمارے پاس تو نہیں ہے، آئی ایم ناٹ، اور میری کیا تو پریشانی ہے، اور یہ ہے اور یہ ہے اور یہ ہے، سارے کے سارے اپنے بہانے سامنے رکھ دیتا ہے، ساری پریشانیاں سامنے رکھ دیتا ہے۔ لیکن جب فائدہ ہوتا ہے، جب فائدے لینے ہوتے ہیں نا، اور جب اس میں اس کو مال چاہیے ہوتا ہے تو پھر کہتا ہے کہ واقعی میں ہم تو اس میں کیوں نہیں شامل ہو گئے جب یہاں پہ فائدے ہو رہے تھے۔ تو یہ ان کا رویہ تھا منافقین کا، تو رویہ ہے اور رہے گا، یہ منافقین ہر دور میں رہیں گے۔ تو ہر جو انسان ہے، ہر جو مسلمان ہے، اس کو ڈرنا چاہیے کہ یہ منافقت کا ایک درجہ بھی ہمارے اندر نہ ہو، کیونکہ منافقین کی 55 صفات ہیں۔ آیت 74، پس جو لوگ دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے بیچ چکے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا چاہیے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے شہادت پا لے گا یا غالب آ جائے گا، یقیناً ہم اسے بہت بڑا ثواب عنایت فرمائیں گے۔ تو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اور اسلام کی سربلندی کے لیے کیا کرنا ہے، یہاں پہ ان کو
جنگ کی ترغیب دی جا رہی ہے کہ ان کو کیا کریں، وہ جنگ کریں، اور جنگ کریں گے تب تو ان کو کیا ملے گا، صلہ، بہت بڑا اجر ملے گا۔ تو اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو محض اللہ کی رضا اور اسلام کی سربلندی کی خاطر لڑنے کی ترغیب دی ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ مسلمان خواہ لڑائی میں شہید بھی اگر ہو جائیں یا اگر بچ کر زندہ واپس بھی آ گئے تو دونوں ہی صورتوں میں ان کے لیے کیا ہے، فائدے ہی فائدے ہیں، ان کے لیے فائدے ہی فائدے ہیں۔ اگر مر گئے، شہید ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے شہیدوں کا تو وہ مرتبہ رکھا ہے کہ کسی کا بھی وہ مرتبہ نہیں ہے آخرت میں، وہ درجات ان کے رکھے ہیں۔ اور اگر زندہ ہو کر آ گئے تو سارے گناہ معاف، اور مال غنیمت ہے، اور کیا ہے، اللہ کی رضا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، تو یہ دنیاوی ان کو فائدے ملتے تھے۔ دونوں ہی صورتوں میں ان کو صرف اور صرف فائدے تھے۔ آیت 75، بھلا کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور ان ناتوا مردوں اور عورتوں اور ننھے ننھے بچوں کو چھٹکارے کے لیے جہاد نہ کرو، جو یوں دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ان ظالموں کی بستی سے ہمیں نجات دے دے اور ہمارے لیے خود اپنے پاس سے حمایتی مقرر کر دے اور ہمارے لیے خاص اپنے پاس سے مددگار بنا دے۔ تو یہاں پہ ظالموں کی بستی سے مراد کیا ہے؟ مکہ ہے۔ ہجرت کے بعد وہاں باقی رہ جانے والے مسلمان، خاص طور پر بوڑھے، مرد اور عورتیں اور بچے، کافروں کے ظلم اور ستم سے تنگ آ کر اللہ کی بارگاہ میں مدد کی دعا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو متنبہ فرمایا کہ تم کیا کرو، ان جو کمزور لوگ ہیں نا ان کو کفار سے بچاؤ، اور ان کو بچانے کے لیے تم کیا کرو، کفار سے جہاد کرو۔ تم جہاد کیوں نہیں کرتے ہو؟ تو اس آیت میں اس سے استدلال بھی کیا علماؤں نے کہ جس علاقے میں، جن علاقوں میں مسلمان جو کمزور، غریب اور مسلمان ہیں نا، ان کے اوپر اگر ظلم ستم کیا جا رہا ہے، وہ ظلم ستم کا شکار ہو رہے ہیں، تو کفار ان کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، ان کے اوپر ظلم ڈھا رہے ہیں، تو دوسرے مسلمان ممالک پہ یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ ان کو بھی چاہیے کہ وہ کافروں کے ظلم و ستم سے ان کو بچائے اور ان سے جہاد کرے۔ تو اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کمزور مسلمان اور بچوں کی طرف اشارہ کیا ہے جو مکہ یا بعض قبائل میں آباد تھے، اسلام قبول کر چکے تھے، مگر ہجرت کرنے پر وہ قدرت نہیں رکھتے تھے، اور ان کافروں کے جو ظلم اور تشدد وہ برداشت کرنے پر بھی مجبور ہو گئے تھے، اور وہ اللہ سے بار بار دعا کرتے تھے، یا اللہ ان ظالموں سے ہم کو رہائی دے دے، کوئی ایسی صورت پیدا کر دے، یا اللہ ہمارے لیے کوئی حمایتی مددگار بھیج دے جو ہمیں ان ظالموں کے پنجے سے ہمیں نکال لے جائے۔ چنانچہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کے حق میں نماز رکوع سے سر اٹھانے کے بعد دعا فرماتے تھے کہ یا اللہ ولید، سلمہ بن ہشام، عیاش بن ابی رابیہ اور دوسرے ناتوا مسلمانوں کو جو مکہ میں ہے کافروں کی قید سے چھڑا دے، یا اللہ مصر کے کافروں پر سخت گرفت فرما اور ان پر ایسا قحط بھیج جیسا یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قحط پڑا تھا۔ یہ بخاری کی حدیث تھی۔ اور سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جب یہ آیت پڑھا کرتے تھے تو کہا کرتے تھے کہ میں اور میری ماں دونوں مکہ میں ان لوگوں میں سے تھے جنہیں اللہ نے معذور کر رکھا تھا۔ اس آیت میں مسلمانوں کو ایسے کمزور ناتوا مسلمانوں کی مدد کو پہنچانے کے اور ایسے ظالموں سے جہاد کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ترغیب دی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔